बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अब बाकायदा केसेस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने शुरू हो गए हैं। खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात की भी बाकायदा तफ्तीश शुरू हो गई है। तो अलकादर ट्रस्ट, तोशाखाना और उसके बाद 9 मई के वाक़यात, ये खान साहब के लिए हर आने वाला वक्त मुश्किल नज़र आता है और उनकी जान बचती हुई नज़र नहीं आती। इमरान खान से लाहौर में JIT ने तफ्तीश की है और ये तफ्तीश 9 मई के मुकदमात के हवाले से की है। 4 मुकदमात उन पर लाहौर में दर्ज किए गए, जिनमें जिनमें कोर कमांडर लाहौर का घर, जिसे जना हाउस कहा जाता है, उस पर हमले का मुकदमा भी शामिल है। इसके अलावा अस्करी टावर और वज़ीर आज़म का जो मॉडल टाउन सेक्रेटरीट है, उस पर हमले का मुकदमा। 4 मुकदमात है इमरान खान साहब पर लाहौर में और 2 मुकदमात इन पर दूसरे हैं। तो खान साहब से तकरीबन 1 घंटा तफ्तीश की गई और तफ्तीश में बहुत आम सवाल जवाब किए गए। ये मुकदमा 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से हुए। इनमें थाना सर्वर रोड, थाना नसीराबाद, थाना मॉडल टाउन, थाना रेस कोर्स, थाना शादमान और थाना गुलबर्ग के मुकदमात शामिल हैं। तो इन तमाम मुकदमात में खान साहब ने ज़मानत हासिल कर रखी है। तो इब्तदाई तौर पर खान साहब शामिल तफ्तीश हो गए हैं और ये एक अहम मरहला है जिसका आगाज़ हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के हवाले से जितने मुकदमात दर्ज है उनकी बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ हो गया है और ये पहली तफ्तीश हुई है। और पुलिस ज़राए कहते हैं कि इमरान खान साहब को फिर तलब किया जा सकता है। अभी इमरान खान साहब ने इब्तदाई तौर पर अपना बयान कलमबंद कराया कि वो 9 मई और 10 मई के वाक़यात के हवाले से उनकी पोजीशन क्या है। अभी JIT ने उनसे सवाल जवाब उस तरह नहीं किए और अगले मरहले में उनसे मज़ीद सवाल जवाब किए जाएंगे और उन्हें JIT फिर बुलाकर उनसे पूछताछ करेगी या ज़रूरत पड़ने पर ये JIT ज़मान पार्क भी जा सकती है। इसके अलावा एक बड़ा अहम वाक़या हुआ है, 2 बड़े अहम वाक़े हैं पाकिस्तान के साबिक़ जर्नल्स के हवाले से। जर्नलों की आजकल शामत आई हुई है और पाकिस्तान की सियासत में आप कोई भी किसी का जिक्र करें तो ना सियासत किसी जर्नल के बगैर चल रही है, ना फ़ौज के मामला किसी सियासतदान के बगैर चलते हुए नज़र आते हैं। तो सियासतदानों और फ़ौज का बड़ा करीबी चोली दामन का साथ है। तो अब एक बड़ी दिलचस्प खबर ये है, बल्कि 2 दिलचस्प खबरें हैं। पहली दिलचस्प खबर ये है कि जनरल फैज़ हमीद के घर पे चोरी हुई है। अब जनरल फैज़ हमीद के घर पे चोरी किसने की, कब हुई, कैसे हुई और इसका मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज हुआ, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये आपको बताएंगे। और चोरी आज नहीं हुई, ये चोरी अप्रैल के महीने में हुई, मुकदमा उसका अब दर्ज कराया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के एक और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के इंतकाल के 5 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ उनकी अपील पर समाअत करेगा। 2013 के इंतखाबात में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला उन्होंने चैलेंज किया था और उनकी सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर गुज़श्ता समाअत यानी आखिरी समाअत 5 साल पहले हुई थी। 5 साल पहले बंदयाल साहब नहीं थे, लेकिन बंदयाल साहब ने उन फाइल खोली थे, मुशर्रफ का ना देखा, जनरल साहब सलाम सलूट खोल के अब चला दिए। अब उन्होंने वो फाइल खोल दिए। तो जर्नलों के समझे, जर्नलों का नाम सामने आए तो इनकी क्या हालत होती है, आपको इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इससे बड़ा मजाक अवाम के साथ नहीं कर सकती कि किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी में इंसाफ देने की बजाय या उसकी दरख्वास्त सुनने की बजाय उसकी मौत के बाद उसकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करे। तो जनरल मुशर्रफ की दरख्वास्त का समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना, ये चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की मजमूई कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर सर से पाँव तक घुसे हुए हैं और पाकिस्तान के तमाम मामलात में उनकी दिलचस्पी है, सिवाय कोर्ट के मामला निपटाने से, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको छोड़कर वो केसेस में दिलचस्पी लेते हैं जिनका ताल्लुक सियासी मामला से हो या जिनका ताल्लुक जो है इमरान खान साहब से हो, इमरान खान साहब को रिलीफ देना हो। तो इसलिए कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट एक ही शख्स है और उसका नाम है चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल। जब तक वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर किसी को भी इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं। इमरान खान तो छोड़े या नवाज शरीफ तो छोड़े, किसी को भी इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है और दूसरों को मशवरा देते वो थकते नहीं है। तो आज फाजल चीफ जस्टिस साहब एक सेमिनार में भी गए हुए थे जहां वो लोगों को ये मशवरे दे रहे थे कि आबादी में बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है,
یعنی کم سے کم بچے پیدا کیے جائیں. ویسے اچھا ہی کم سے کم بچے پیدا ہو تو کم سے کم جج جو ہے اس ملک میں ان کی ضرورت ہوگی, کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے ججوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے, اور ججوں کی تعداد بڑھتی ہے تو پاکستان کے لیے مسائل کم نہیں ہوتے بلکہ پاکستان کے لیے مسائل میں اضافہ ہی ہوتا ہے. تو پاکستان کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں بچے کم پیدا کریں, آبادی پر کنٹرول کریں. تو اب چیف پاپولیشن آفیسر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ آ کے عدالتوں میں بیٹھے اور عدالتوں کے فیصلے کریں, کیونکہ ہر شخص جو اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کے کام میں اگر ٹانگ اڑائے گا تو پھر یہ حق تو ہے دوسرے کو بھی کہ وہ بھی آپ کے کام میں ٹانگ اڑائے اور آ کے آپ کی سیٹ پہ بیٹھ کر وہ بھی پھر جو سپریم کورٹ کے ہزاروں کیسز پینڈنگ ہے ان کا فیصلہ کرے. تو یہ جو جنرل مشرف کا کیس لگایا گیا ہے یہ ایک شرمناک یعنی ایک بڑا سیاہ دھبا ہے سپریم کورٹ میں, خاص کر جو چیف جسٹس ہے ان کے حوالے سے. اس کے علاوہ بجلی 4 روپے 96 پیسے مہنگی ہوئی ہے, اور یہ ہونی تھی. IMF کے ساتھ جو ہم نے ڈیل کی ہے اس میں بہت سخت شرائط تسلیم کی ہیں, اور ان کے جو ریپرکشن ہے ان کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ہمیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا IMF کے ساتھ معاملہ سے کوئی تعلق نہیں. مثلا چینی اور آٹا, چینی اور آٹے کی قیمت کا تعلق IMF سے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود چینی جو ہے وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ 150 روپے فی کلو سے زیادہ ہو گئی ہے. اب چینی مافیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پالیٹکس کے اندر پایا جاتا ہے, اور سارا شوگر مافیا جو ہے وہ یا حکومت کا حصہ ہے یا پوشن کا حصہ ہے, یعنی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہے. یا IPP دیکھ لے, اس میں بھی جہانگیر ترین اور باقی لوگ شوگر سے تعلق ہے. جو حکومت میں لوگ ہیں ان کی بھی شوگر ملے ہیں, ایون پرویز الہی صاحب خود جیل میں ہیں ان کی بھی شوگر ملے ہیں, ان کے بیٹے کی بھی شوگر مل ہے. اور پھر عمران خان صاحب کی جماعت میں بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کی شوگر ملے ہیں, خسرو مختار, بہت سارے نیم یو نیم. تو پاکستان کی جتنی اشرافیہ ہے سب نے شوگر ملیں لگا رکھی ہیں, اور اشرافیہ نے چونکہ اب الیکشن لڑنا ہے, کل وزیر اعظم پاکستان نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ اگست میں حکومت چھوڑ رہے ہیں, تو اس کے بعد سے ٹلیاں کھڑک گئی ہیں, اور جو چیزیں درست ہونے والی تھی مجھے لگتا ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ تھی کہ ڈالر کی قیمت میں کمی ہوگی, لیکن جب حکومت جا رہی ہے تو پھر سانو کی جو ڈالر مافیا ہے, جو سٹاک مارکیٹ کا مافیا ہے, وہاں بھی ایک بہت بڑا دھندا ہے. تو وہ انہوں نے پھر ڈالر آج پھر جو ہے وہ یعنی جس کو گرنا چاہیے تھا وہ نہیں گرا ابھی, جبکہ قومی خزانے میں 13-14 ارب ڈالر آ چکے ہیں, اور جب یہ نہیں تھے صرف 3-4 ارب ڈالر تھے تو اس وقت تو ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ اور ڈالر کی قیمت میں دھڑا دھڑ اضافہ ہو رہا تھا. ڈالر آنے کے بعد توقع تھی کہ گر جائے گا, لیکن نہیں گرا کیونکہ حکومت جا رہی ہے. تو اسی لیے جب حکومت جا رہی ہے تو ہر شخص نے مال بنانا شروع کر دیا. ہر شخص نے کہا جی ان کو تو اب یہ الیکشن میں چلے گئے, اب ان کو حکومتی کاموں سے کوئی دلچسپی رہی نہیں. تو انہوں نے آٹے کی قیمت بھی بڑھا دی ہے. آٹا بھی یعنی 10 کلو آٹا 1900 روپے کا, یعنی اندازہ لگائیں کیا حال ہو گیا اس ملک میں کہ آٹے کی کا کلو آٹا جو ہے 190 روپے کلو. تو اس طرح کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کا تو IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر چونکہ اب الیکشن ہونا ہے تو ہر وہ شخص جس نے الیکشن کے اندر فائنینسنگ کرنی ہے, خود الیکشن میں حصہ لینا ہے, الیکشن کو سپانسر کرنا ہے, وہ سب نے مال بنانا ہے. تو پھر آپ مہنگائی کے سیلاب کے لیے تیار رہیں. اور اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ یہ IMF کی وجہ سے ہو رہا ہے تو IMF نے آپ کی ان چیزوں کے اوپر قیمتوں میں اضافے کے لیے نہیں کہا. IMF کا مطالبہ گیس اور بجلی کے اوپر ہے, اور جن چیزوں پہ سبسڈی دی گئی ہے ان کو وڈرا کرنا ہے. تو یہ اصل معاملہ ہے. اور پھر IMF کا میں نے آپ کو بتایا یہ کریڈٹ کون لے رہا ہے, امریکہ لے رہا ہے. امریکہ اس وقت پاکستان کے سیاسی معاملات میں پوری طرح ان ہوا ہے. آج وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے بھی کہا کہ جناب وہ ہم نے دیکھے پاکستان کے عوام کو مشکل سے نکالا ہے, ان کے درد کا احساس ہے. اور بھائی 14 مہینے میں کسی کو درد کا احساس ہی نہیں ہوا. 14 مہینے کسی امریکی اہلکار کا, کسی امریکی وزیر خارجہ کا, نائب وزیر خارجہ کا, سیکرٹری آف اسٹیٹ کا, کسی شخص کا, ایون امریکی سفیر لے لیں, کسی کا بیان نہیں آیا کہ یار IMF والو پیسے دے دو پاکستان کو. لیکن اب چونکہ معاملات کچھ سیٹل پا گئے ہیں, کچھ لو اور دو کا معاملہ ہو گیا ہے, تو امریکہ کریڈٹ لینے کے لیے آ گیا ہے. اور امریکہ کا ایک وفد بھی پاکستان جلد ہی دورہ کرنے والا ہے. آئندہ 1-2 ہفتے میں ایک وفد آ رہا ہے امریکہ سے, بہت بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. کریڈٹ لینا نا پورا. بھئی آپ سب کچھ اٹھا کے چین کی جولی میں ڈال رہے تھے, اب ذرا ریورس ہو جائے, امریکہ کو بھی کچھ حصہ بقدر جسہ دے. بیلنس تو رہنا چاہیے نا, ورنہ امریکہ انڈیا کا محتاج ہو جائے گا اور انڈیا امریکہ کو بلیک میل کرے گا. تو امریکہ کو وہ ملک چاہیے جو اس سے بلیک میل ہو, وہ ملک انہیں نہیں چاہیے جس سے وہ بلیک میل ہو. تو امریکہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات تو رکھتا ہے,
لیکن اسے وہ یعنی سہولت میسر نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ تو عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ معاہدے سے پاک امریکہ معاشی تعاون کی جو نئی رائے ہے وہ کھل گئی ہیں، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی، سلامتی، دفاعی تعاون پر اگلے ہفتے سے باقاعدہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ امریکی وفود آئندہ ہفتے سے پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے۔ 18 اور 19 جولائی کو دونوں ملکوں کے وفود آپس میں مذاکرات کریں گے۔ امریکی ڈپٹی انڈر سیکرٹری خزانہ برینٹ نائمین امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ سینئر ڈائریکٹر نیشنل سیکورٹی کونسل بھی پاکستان آئیں گی، جن کی قیادت میں سیکورٹی امور پر مذاکرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ سینئر ڈائریکٹر نیشنل سیکورٹی کونسل کے وفد میں وزارت دفاع، امریکی قومی سلامتی کونسل اور سلامتی اداروں کے عہدیداران بھی شامل ہوں گے۔ تو یوکرین کے وزیر خارجہ بھی اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں۔ تو یہ IMF کے ساتھ جو آپ کے تو یہ ایک خارجہ محاذ پہ ایک بڑی کامیابی بھی ہے۔ وہ امریکہ کے تحفظات یہ تھے جو میں نے آپ کو پچھلے بلاگ میں بتا دیے، وہ حب عمران نہیں تھا بلکہ وہ بغض چائنا تھا۔ تو اب وہ معاملہ چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حکومت نے ان کو یقین دلا دیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہمارا جو بیلنس آف پاور رہے گا، ہم چین کے ساتھ بھی چلیں گے، آپ کے ساتھ بھی چلیں گے۔ تو اس لیے اب جو ہے نا وہ کوریڈورز اوپن ہو گئے ہیں، اور پاکستان الیکشن کرانے کا بھی اعلان کر دیا۔ تو وہ جو ایک ذہن میں خدشہ تھا کہ شاید پاکستانی حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی، وہ بھی دور کر دیا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت تو ختم ہو رہی ہے نا، یہ جو کولیجن گورنمنٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے جاتے جاتے 2-3 بڑے کام کر دیے ہیں۔ پاکستان کا خزانہ واپس ڈالروں سے بھر دیا ہے، اور دوسرا پاکستان کے جتنے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب تھے، ایک امریکہ رہ گیا سی، اس کے ساتھ بھی ٹھیک کر لیے۔ سعودی عرب، UAE، قطر، اور اس کے بعد ترکی، اور اب امریکہ، یہ وہ ممالک تھے جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے یعنی بھرپور محنت سے بڑی کوشش کر کے تعلقات خراب کیے، اور آج پاکستان دوبارہ خارجہ تعلقات کے حوالے سے واپس اپنے پیڈسٹل کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اسے ایک بڑی کامیابی کہتے ہیں۔ اس کا کریڈٹ آپ دینا چاہے دیں، نہ دینا چاہے نہ دیں، لیکن حقائق کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کے بھائی نجف حمید نے رپورٹ درج کرائی کہ ان کے گھر سے 1.7 کروڑ روپے کیش، ایک آئی فون اور کچھ اور چیزیں چوری ہو گئی ہیں، اور یہ چوری ان کی ہوئی ہے اپریل کے مہینے میں۔ 6 اپریل کو وہ اپنے گھر سے لاہور گئے تھے، چکوال ان کا رہائش گاہ ہے، وہاں سے وہ لاہور آئے، اور 24 اپریل کو یہ واپس گئے۔ تو تقریباً انہوں نے لاہور میں 2 ہفتے گزارے، لیکن جب وہ واپس گئے تو ان کے گھر میں جب انہوں نے اپنی چیزیں چیک کی تو اس میں سے جو سیف تھا ان کا اور بریف کیس تھا، سیف میں سے ان کے 1 کروڑ روپے اور بریف کیس میں سے 7 لاکھ روپے اور ایک عدد آئی فون پرو 13 شامل ہے، یہ یعنی گم ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے یعنی تمام گھر والوں سے پوچھا، انکوائری کی، دائمہ پوچھتے رہے، اس کام میں انہیں 2 سے 3 مہینے لگ گئے۔ 13 جولائی کو انہوں نے ایک FIR درج کرائی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب سب سے پوچھ گچھ کے بعد یہ یعنی پتہ چلا کہ ہمارے گھر کے 2 ملازم تھے جنہوں نے ان کے کاغذات پہ ہاتھ صاف کیا۔ پہلے ان کا خیال یہ تھا، جو ان کے قریبی ذرائع فیملی کے وہ بتاتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید جنرل فیض حمید کی تلاش میں ان کے گھر میں ایجنسیوں نے کچھ چھاپا مارا ہے اور ان کے گھر سے کچھ اہم دستاویزات لے گئے ہیں، تو ساتھ ہی وہ لے گئے ہیں نقدی رقم، یہ وہ یہ اصل خبر تو یہ ہے۔ لیکن چونکہ وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ کچھ اہم دستاویزات گئی ہیں ان کے گھر سے کوئی اہم ٹیپ گئی ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جنرل فیض حمید کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ DGI صحیح تھے تو ان کے پاس بہت ساری آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو انہوں نے کہیں یعنی غائب کر رکھی ہے۔ تو شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا، یعنی یہ واقعہ چھپایا گیا کہ اپریل میں جب ان کے یہ گھر پہ نہیں تھے تو ان کے گھر سے ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، اور اب چونکہ وہ تلاشی کا عمل ہو گیا، ان کو شک تھا کہ کچھ چیزیں ایجنسیوں نے تلاش کرنے کے لیے چھاپا ماری ہیں، کچھ جو چیزیں ان کی بچ گئی تھیں انہوں نے وہ یعنی منتقل کر دیں۔ تو یہ گم و گو کی کیفیت میں رہے۔ تو انہوں نے اپنے ذرائع سے پتہ کرنے کی کوشش کی کافی عرصے تک کہ انہیں گھر پہ کس نے چوری کی واردات کی ہے، کون آیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کسی ایجنسی نے ان کے گھر پر ریڈ نہیں کیا، اور کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری لینے کو لیے تیار نہیں تھی کہ انہوں نے ان کے گھر کی کوئی تلاشی لی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے ملازمین پہ شک کرنا شروع کر دیا۔ تو 2 ملازمین کے خلاف انہوں نے پرچہ درج کرایا ہے،
اور اس میں باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ایف آئی آر کے اندر کہ تمام گھر والوں سے انکوائری کرنے کے بعد 2 ملازمین کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کسی دستاویزات کا ذکر نہیں کیا ہوا کہ جناب یہ دستاویزات جو ہے وہ کون سی تھی، کون لے گیا، تو نہ کسی کا انہوں نے یہ کہا کہ گھر پہ ہمارے کسی نے ریڈ کیا. تو 2 ملازمین کا نام دے کر انہوں نے یہ ایف آئی آر کرا دیا ہے. اب ایف آئی آر انہوں نے اس لیے کرائی ہے کہ حفظ مقدم کے طور پہ، کہ کل کوئی کہہ سکیں گے جی وہ جو ریکارڈ تھا سارا جو ان کی یہ کہا جاتا تھا کہ جی جنرل فیض حمید کے گھر پہ ہے، وہ کوئی ایجنسیاں لے گئی ہیں، کسی نے ہاتھ صاف کر دیا. تو یہ سمجھے پریمپٹیو طور پر یہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے. یہ ان کے بھائی نے سارا یعنی معاملہ کیا. آپ کو پتا ہے جنرل فیض حمید سے تفتیش بھی ہو رہی ہے، اور جنرل فیض حمید سے جو تفتیش ہوئی تھی، جو سوال جواب ہوئے تھے، اس میں انہوں نے اپنے تمام کارناموں کا جو سر ہے وہ جنرل باجوہ کے سر پہ باندھا تھا. تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے یعنی اپنے آپ کو کلین چٹ کر رہے. تو اس واقعے کے بعد اب انہوں نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے، تو انہوں نے کسی فوج پر، ایجنسی پر الزام لگانے کی بجائے اپنے 2 ملازمین پر الزام لگا کر اس معاملے کو ریپ اپ کر دیا ہے. کیونکہ اس واقعے کا بڑا شور تھا. لطیفال شاید ان کا گاؤں کا نام ہے، جہاں پر یہ جنرل فیض حمید اور ان کے بھائی رہتے ہیں. اور جو نجف حمید ہے یہ جو پٹواری بھی رہے ہیں، اور یہ نائب تحصیلدار رہے ہیں. ان کو 16 فروری کو اسی سال شروع میں بلایا گیا تھا، اور کمشنر آفس راولپنڈی کی جانب سے ان کو بلا کر پہلے تو نوکری سے ہٹایا گیا. یہ جب جنہوں نے چارج سنبھالا تھا محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب، جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی ان کو اس جاب سے ہٹا دیا، اور پھر ان کے خلاف تحقیقات بھی شروع کی گئی. ان پہ جو الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ضابطہ اخلاق کی جو وہ خلاف ورزی کی ہے. ان کے علاوہ محکمہ مال چکوال کے 4 گرداور اور 8 پٹواری ہٹائے گئے تھے. تو ان کے خلاف بھی ایک تحقیقات چل رہی تھی، اور ایک خط بھی لکھا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ نجف حمید نے گرداور کے عہدے پر ترقی کے لیے کئی سینئر کو سپرسیڈ کیا ہے. تو ان کی آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری بھی کی جا رہی ہے ان کی لیے. یعنی ان کو خط لکھا تھا 5 اپریل کو، چوری ہوئی ہے 4 اپریل کو، اور 5 اپریل کو جو خط لکھا تھا اس میں نجف حمید کی معینہ کرپشن کی انکوائری شروع کرتے ہوئے اینٹی کرپشن نے نجف حمید کی زیر ملکیت میں زمینوں کا ریکارڈ طلب کیا تھا. اور اینٹی کرپشن راولپنڈی نے راولپنڈی اور چکوال کے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھ کر ان سے ان کی زیر ملکیت زمینوں کا ریکارڈ مانگا تھا. اصل میں یہ نجف حمید صاحب جو ہے یہ جنرل فیض حمید کے فرنٹ مین ہے. تو تمام جو زمینیں ہیں اور جائیداد ہے ان کے نام پہ ہے، نقدی وقدی سب ان کے نام پر ہے. تو 4 اپریل کو چوری ہوئی، 5 اپریل کو ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی، اور پھر یہ خاموش رہے. 13 جولائی کو انہوں نے وہ ایف آئی آر درج کرا دی ہے. تو یعنی اس معاملے کو انہوں نے اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کی ہے. اصل واقعہ یہ تھا کہ ان کے گھر سے ان کے گھر کی تلاشی ہوئی تھی اور ریکارڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ریکارڈ، وہ دستاویزات وہ نہیں ملی. یعنی وہ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، ویسے اگر آپ اس کو ہائپوتھیٹیکلی سوچیں تو جو 4 اپریل کے بعد کچھ آڈیوز مارکیٹ میں آئی ہوئی تھی، تو پھر وہ آڈیوز جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی ہوئی ہوں گی، کہاں سے آئی ہوں گی، تو پھر ان کا تعلق جو ہے پھر وہ اس چکوال والے چھاپے سے آپ جوڑ سکتے ہیں. یہ میں کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ملی ہوں چیزیں جن کو ریویل کر دیا گیا ہو، لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ ابھی یعنی کسٹڈی میں رکھ لی گئی ہوں. پرچہ درج اس لیے کرا دیا گیا ہے کہ جناب ساڑھے کرو تو سارا کچھ چکے لے گئے، سن پتہ نہیں کون کی لے کے گیا. تو جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ چورانو پہ گئے مور. انہوں نے ان کے خلاف بھی ایک انکوائری اور بھی ہو رہی ہے، اور وہ انکوائری ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے بڑے پیمانے پر مال بٹورنا. تو اب تک کے لیے اتنے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد رکھ لوں گا. بہت خیال رکھیں.